बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 दिन तहज्जुद में ये छोटी सी तस्बीह पढ़ लो, नामुमकिन हालात भी बदलते देखोगे। इधर पढ़ोगे उधर काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा और अमल बताने जा रही हूँ कि जिसके करने से आपके नामुमकिन काम भी मुमकिन होते नजर आने लगेंगे। आपकी परेशानियां खत्म होने लगेंगी, मसाइल हल होने लगेंगे, घर में बरकत और सुकून नजर आने लगेगा, दुख राहत में और गम खुशी में बदलने लगेंगे। नाज़रीन, ये मुख्तसर सा मगर बहुत ही बाकमाल वजीफ़ा आपको तहज्जुद की नमाज के बाद करना है। वजीफ़ा का मुकम्मल तरीकाकार आगे वीडियो में मुलाहजा करें। नाज़रीन, नमाज तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जो रात के आखिरी हिस्सा में पढ़ी जाती है, जिसकी कम से कम तादाद 2 रकत है, जिसके पढ़ने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है और अल्लाह ताला ने तहज्जुद पढ़ने वालों की तारीफ की है और उनके लिए अजर अजीम का वादा फरमाया है। और ये फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज है। तहज्जुद बहुत ही अफजल व आला नमाज है। नमाज पंजगाना के बाद ये नमाज बहुत आला है। ये एक हकीकत है कि रात को आराम की नींद छोड़कर बिस्तरों से अलग होना इंसानी तबीयत पर काफी गिरा गुजरता है। इसलिए अल्लाह पाक ने फर्ज नमाजों के बाद रात की पिछली घड़ी में इबादत करने को अफजल करार दिया है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी फजीलत को जानते हैं। तहज्जुद सलातुल लैल की एक किस्म है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके लिए सोना शर्त है। चुनांचे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपने बंदों के औसाफ में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और कयाम में। एक मकाम पर यूं इरशाद फरमाया, उनकी करवटें जुदा होती हैं ख्वाबगाहों से और अपने रब को पुकारते हैं, डरते और उम्मीद करते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब 2 शख्सों से बहुत खुश होता है। एक वो शख्स जो अपने बिस्तर, अपने लहाफ, अपने प्यारों, अपने घर वालों के दरमियान से कूद कर नमाज के लिए खड़ा हो। रब तबारक तआला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को देखो कि अपने बिस्तर और लहाफ से अपने प्यारों और घर वालों के दरमियान से नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ, मेरे सवाब की रग़बत करते और मेरे अजाब का खौफ करते। और एक वो शख्स जो अल्लाह की राह में जिहाद करे तो अपने साथियों के साथ भाग जाए, फिर गौर करे कि इस पर भागने में क्या अजाब है और लौटने में क्या सवाब है, तो लौट पड़े हत्ता कि उसका खून बहा दिया जाए। तो रब ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदों को देखो, मेरे सवाब में रग़बत और मेरे अजाब से खौफ करता हुआ लौट पड़ा हत्ता कि उसका खून बहा दिया गया। बेशक रात में एक ऐसी साथ है जिसमें मुसलमान बंदा जब अल्लाह करीम से दुनिया और आखिरत की कोई भलाई मांगता है तो अल्लाह करीम उसे वो भलाई जरूर अता फरमाता है, और ये साथ हर रात में होती है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह पाक के महीने मुहर्रम के हैं, और फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफसल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है। हजरत सैयदना अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में कुछ मोहल्लात हैं जिनमें आर पार नजर आता है। अल्लाह पाक ने वो मोहल्लात उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो मुहताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ते हैं। जो शख्स रात में बेदार हो और अपने अहल को जगाए, फिर दोनों 2-2 रकत पढ़ें तो कसरत से याद करने वालों में लिखे जाएंगे। मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग हामिलीन कुरान और रात को जाग कर अल्लाह पाक की इबादत करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से किसी को इरशाद फरमाया, यानी रात को ज्यादा ना सोया करो, क्योंकि रात को बहुत सोने वाला बरोज़े क़यामत नेकियों के सिलसिले में फकीर होगा। हजरत सैयदना इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को बाद विसार किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, ए अबुल कासिम, बाद वफात आपके साथ क्या मामला हुआ, कुछ इरशाद फरमाइए। फरमाया, इल्मी अबहास और इल्मी बुकात की बारीकियां काम न आईं,
مگر رات کی تنہائی میں ادا کی جانے والی نماز تہجد نے خوب فائدہ پہنچایا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرماتے تھے۔ اگر کبھی رہ جاتی تو اتنے پریشان ہوتے یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ہم رات کو نماز کے لیے قیام نہیں کر پاتے۔ ارشاد فرمایا، تمہارے گناہوں نے تمہیں اپاہج بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی، ہم سے رات کا قیام نہیں ہو پاتا۔ فرمایا، گناہوں نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں۔ قارئین کرام، تہجد کی نماز ایک بہت ہی قیمتی اور افضل نماز ہے، بلکہ فرائض کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز نہیں، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس پر بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام و راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے احادیث طیبہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز تہجد کی پابندی نصیب فرمائے۔ نماز تہجد کے فضائل کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے شرفاء حاملین قرآن اور تہجد گزار لوگ ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور قیام اللیل کیا کرو، نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا شیوا، شعار اور طریقہ کار رہا ہے، اور قرب الہی کا تمہارے لیے خاص وسیلہ ہے، اور وہ برائیوں کو مٹانے والی اور معاصی سے محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ نماز تہجد خواص کی عبادت ہے۔ خالق کائنات نے اپنی خاص حکمت کے تحت دن کو روشن اور رات کو پرسکون بنایا۔ رات کے سناٹے میں جیسا سکون عموماً آرام اور خصوصاً عبادت میں ملتا ہے، ویسا کسی دوسرے وقت میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی تنہائی میں عوام تو خواب غفلت میں مست ہوتے ہیں، مگر خواص یاد الہی میں مشغول ہوتے ہیں، بلکہ یہ لوگ رات کا ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے دلہا شب زفاف کا۔ قرآن کریم نے انہی کی شان میں فرمایا، ان کے پہلو اس وقت رات میں جو لوگوں کے سونے کا خاص وقت ہے، ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، یعنی میٹھی نیند اور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں اور نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس حال میں گزارتے کہ پہلو بستر سے جدا ہوتا، جبکہ مشرکوں کے بستر ان کے بوجھ سے گراں بار ہو چکے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد خواص کی عبادت ہے، جیسا کہ حدیث مذکور سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ مزید اس حدیث میں نماز تہجد کی 4 خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی خصوصیت، نماز تہجد کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دور قدیم سے صلح کا شعار، طریقہ اور ان کی عبادت رہی ہے۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جب سابقہ کے اولیاء اور صلحاء نماز تہجد کا اہتمام کرتے تو تمہیں بطریق اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ تم خیر الامم ہو۔ دوسرا اس طرف اشارہ ہے کہ نماز تہجد صالحین کا شیوا ہے، جو اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ صالحین کاملین میں سے نہیں۔ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، میری امت کے شرفاء حاملین قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے اور تہجد گزار لوگ ہیں۔ دوسری خصوصیت، نماز تہجد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرب الہی کا وسیلہ ہے، اس سے رب کریم کی قربت و محبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی اس وقت اس کو یاد کرنے والوں میں ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ اس وقت تہجد اور ذکر اللہ کے ذریعے اس کا قرب بآسانی حاصل ہو سکتا ہے۔
ظاہر ہے کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری شریعت، عبادات اور طاعات سے مقصود معبود حقیقی کی قربت و محبت ہی تو ہے، جو نماز تہجد سے بآسانی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری فرماتے ہیں، اس میں اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ نوافل میں افضل ترین نماز تہجد ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کے حصول کا یہ اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ حضرت شیخ الزمان مدظللہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اور عشاق کے لیے تہجد مثل براق ہے، جیسے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے ان کی آن میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ایسے ہی صوفیہ بھی تہجد کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تیسری خصوصیت، نماز تہجد کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ کفارہ سیئات کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور نماز تہجد بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے حق تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں، جیسے موسم پتجھڑ میں تندو تیز ہوا درخت سے سوکھے پتوں کو گرا دیتی ہے، اسی طرح نماز تہجد گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچاتی ہے، اور ترک معاصی سے تہجد کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور تہجد سے حفظ معاصی کی توفیق ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے متعلق یہ شکایت کی گئی کہ فلاں آدمی رات کو تہجد تو پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب اس کو تہجد کی نماز برائیوں سے روک دے گی، کیونکہ نماز کی یہی خاصیت ہے کہ اگر اسے صحیح طریقہ پر قائم کیا جائے تو وہ نماز ہی کو برائی سے روکتی ہے۔ غرض نماز اور تہجد سے حفظ معاصی کی توفیق ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، حضرت تہجد کی توفیق نہیں ملتی، کوئی ترتیب بتلائیں۔ تو آپ نے فرمایا، دن میں معاصی سے اجتناب کرو تو رات میں تہجد کی توفیق نصیب ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ترک معاصی اور توفیق تہجد لازم ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، اے کریم مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے رحم بے قرار سے ہمیں معاف فرما دیں، آمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، صرف 7 دن کا بہت ہی عظیم وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے صرف تہجد کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جو ناظرین یا بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی، مشکلات، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز تہجد کے بعد 7 دن کا یہ وظیفہ اپنی زندگی میں لازمی کر لینا۔ وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور رزق کی کشادگی چاہتے ہیں، تو وہ لوگ آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ ناظرین، آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، مگر تہجد کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ دولت کی برسات ہو جائے اور مالی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ ناظرین، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنے تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہوں، جو رزق کو لے کر ہوں، جو دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی میرے بہن بھائی دکھ میں ہیں، تکلیف اور مالی پریشانیوں میں ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے تمام بہن بھائی آج کا یہ وظیفہ تہجد کی نماز کے بعد کر لینا۔ جب بھی آپ نماز تہجد کے بعد انشاءاللہ یہ وظیفہ کرو گے، آپ کے تمام مالی پریشانیاں، قرض کی تنگی سے نجات انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات جدوجہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔
پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی رزاق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کی رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں یا سمندروں کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذریعے بھی ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھی ہے۔ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہیں، معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، معاشرت بھی دین میں شامل ہے اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بنا دے، آمین۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کروں گی۔ ناظرین، وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ تہجد کی نماز ادا کر لیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو آتا ہو، اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، ان اللہ لقوی عزیز۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، یہ عمل اور وظیفہ آپ نے 7 دن مسلسل تہجد کی نماز کے بعد جاری رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے رب ذوالجلال، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین۔ اس کے علاوہ ناظرین، اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔